मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब है और उसकी पहली आयत से लेकर हम 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा अगर आप में से कोई इसे बुलंद आवाज में यहां आकर बयान करें। मत्ती 21 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। हालेलुया। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफागा के पास आए, तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावन को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें बेच देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हुआ कि ये सिय्योन की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादों के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में पर बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आने वाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत। खुदावन का शुक्र। आमीन। आप सभी वाकिफ हैं आज इस खूबसूरत दिन से। हालेलुया। और आज और इससे पेशतर मेरे अजीजों, पिछले चंद हफ्तों से हम एक खास रूहानी सफर पर हैं। ऐश वेडनेसडे से या रोजों के आयाम से, यानी कि चंद हफ्तों से हम एक खास रूहानी किस पर हैं? सफर पर हैं। हमने देखा कि इब्ने खुदा किस तरह कदम ब कदम अपनी मंजिल यानी सलीब की तरफ बढ़ रहा है। क्या देखा है हमने पिछले चंद हफ्तों से? हम क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर कर रहे हैं ना भाई। आसान लफ्जों में यह है कि आप अंजील का मुताला कर रहे हैं, आप इतवार को आ रहे हैं, आप जुमे की इबादत में आ रहे हैं, और बहुत से घरों में और चंद कलीसियाओं में ये रिवायत कायम है कि रोजों के आयाम में इबादत का इनाकाद किया जाता है। तो गो हम क्या हैं? एक रूहानी सफर पर हैं। और हमने देखा है पिछले चंद दिनों से कि इब्ने आदम यानी कि यीशु मसीह किस तरह कदम ब कदम अपनी मंजिल जो कि सलीब है उस तरफ बढ़ रहा है। हमने देखा कि बेटा बियाबान में आजमाया गया। हमने देखा कि बेटा जो है वो बियाबान में आजमाया गया, मगर उसने अबलीस को शिकस्त दी। हालेलुया। ये उसकी खिदमत का आगाज है। और जरूर है कि हम रोजा रखते हुए, इबादत करते हुए, कलाम पढ़ते हुए यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें। यह ज्यादा जरूरी है। जरूरी ये नहीं कि मैंने रोजा कितने घंटे का रखा है, या मेरे रोजे मुसलसल चल रहे हैं, तेरे नहीं या उसके नहीं। इन बातों को हरगिज आपने अपनी जिंदगी में शामिल होने नहीं देना है।
हमने देखा कि बेटा पहचाना गया कि जब पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। ये रूहानी सफर पर जो हम पिछले चंद हफ्तों से हैं, आज हम इस दिन तक जो पहुंचे हैं, ये उसका चंद लफ्जों में मैं खुलासा करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको पीछे लेकर जा रहा हूं, ताकि हम अगले सफर को जो हमारा मुनंजी खुदावन यीशु मसीह तय करने को है उसे समझ सकें। और हमने ये भी देखा कि बेटा रद्द किया गया। हमने ये भी देखा है कि बेटा जो है वो रद्द किया गया जब अपनों ने उसे कबूल ना किया। और आज हम इस मकाम पर पहुंचते हैं जहां बादशाह यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। हालेलुया। आज हम इस मकाम पर हैं। आपने खजूरों की डालियां गालिबन हाथों में उठाई होंगी, तैयारी की होगी और उसे पुकार पुकार कर कहा होगा, होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। किया कि नहीं किया? और करना भी चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या लोग वाकई जानते थे कि ये कौन है? हाँ, सवाल आज ये बहुत बड़ा सवाल है और स्कॉलर्स लिखते भी हैं, बहसो मुबासा भी किया जाता है, क्या लोग वाकई जानते थे कि ये कौन है? बादशाह दाखिल हो रहा है, लोग सीख रहे हैं, होशना होशना, चादरें बिछाई जा रही हैं, खजूरों की डालियां हिलाई जा रही हैं, हर एक बादशाह का इस्तकबाल कर रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, ये एक गलत फहमी पर मबनी इस्तकबाल है जो लोग वहां पर यीशु मसीह का कर रहे थे, क्योंकि ये एक फतह बादशाह का इस्तकबाल है। क्योंकि रवायत ये है, होशना का मतलब इब्रानी मतन में है कि ए खुदावन बचा ले। इस तरह हम देखते हैं कि जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ तब लोगों ने जज्बाती होकर होशना के नारे लगाए। लोग जज्बाती थे। क्यों जज्बाती थे, इस पर भी हम गौर व फिक्र करेंगे। क्यों थे, कोई बता सकता है? इस मुकद्दस महफिल से भाई साहब की तरफ ना देखें, उन्हें वो जानते हैं इस बात को। मैं आपसे मुखातिब हूं इस मुकद्दस महफिल से। वो क्यों जज्बाती थे? कोई ख्याल नहीं आता, कोई सोच, कोई विचार हैं? चलें हम इस पर गौर करते हैं। वो जज्बाती इसलिए थे और इसलिए घोषणा के नारे लगा रहे थे कि खुदावन यीशु मसीह हमें रोमी हुकूमत की गुलामी से निजात दे। वो समझ रहे थे कि यीशु आएगा और तलवार चलाएगा। मैंने कहा ना कि ये गलत फहमी पर मबनी इस्तकबाल था। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे थे कि यीशु आएगा और तलवार चलाएगा और हमें रोमी हुकूमत की गुलामी से आजादी देगा। मगर यीशु जो है वो तो उनको गुनाह और अबलीस से आजादी, रिहाई, मखलसी और नजात देने के लिए आया था। हालेलुया। लोग एक ऐसे बादशाह की तवक्को कर रहे थे जो रोमी गुलामी से, सियासी आजादी से
ہمیں رہائی دلائے. وہ ایک جنگجو چاہتے تھے. یہ ہوشنا ہوشنا کے نعرے ہیں, استقبال ہے, جوش ہے, ولولہ ہے, لوگ ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, اپنے کپڑے راہ میں بچھا رہے ہیں, کھجور کی ڈالیاں ہلا رہے ہیں. انہیں لگ رہا ہے کہ بادشاہ آ گیا ہے, یہ وہ بادشاہ ہے جو ابھی تلوار نکالے گا اور رومی حکومت کی غلامی سے ہمیں فی الفور آزادی دلائے گا. لیکن خدا کا منصوبہ اس کے برعکس ہے. چند لمحوں کے لیے اس شہر یروشلم میں چلیں, ان گلیوں میں چلیں جہاں یسوع گزر رہا ہے, اور لوگ چلا چلا کر کہہ رہے ہیں, ہوشنا ہوشنا, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے. کیسا سما ہے, کتنے جذباتی ہیں لوگ. لیکن میرے عزیزوں, مگر یسوع امن کا شہزادہ بن کر آیا, گناہ سے نجات کے لیے, دلوں کی تبدیلی کے لیے, اور ابدی زندگی دینے کے لیے. کہے ہاللویا. خدا کا پلان مختلف ہوتا ہے. خدا کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ کچھ نیا کرتا ہے. غور کیجئے اس بات پر کہ خدا کی یہ فطرت ہے. کیا ہے؟ کچھ لوگوں کی فطرت ہے, میری بہن یہاں پر یہ اس کی فطرت ہے, یہ بڑے جوش کے ساتھ خدا کی پرستش کرتی ہے. آپ کی یہ فطرت ہے کہ آپ بڑی سنجیدگی سے خدا کے گھر میں آتے ہیں. یہ فطرت سمجھانے کا مقصد ہے. لیکن ہمارے زندہ خدا کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ کچھ کہیں, ہمیشہ کچھ نیا کرتا ہے. ہاللویا. پرانی چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں, ہمیشہ کچھ نیا کرتا ہے. یہ اس کی فطرت ہے. سچ تو یہ ہے کہ لوگ ضرورت کے مطابق مسیح چاہتے تھے. بھائی ضرورت ہی ہے نا. ہوشنا ہوشنا کہہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹیکس سے جان چھوٹ جائے, غلامی سے زیادہ رہائی مل جائے, یسوع آئے, صلیب چلائے, کیونکہ اس سے پیشتر وہ یسوع مسیح کے کیے گئے معجزات, عجائبات اور عجیب نشانوں کا بیان دیکھ بھی چکے تھے اور سن بھی چکے تھے. اس لیے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب یسوع آئے گا اور تلوار شاید چلا دے. لیکن نہیں, خدا کا منصوبہ کچھ اور ہے. خدا کے منصوبے کے مطابق نہیں, وہ اپنی ضرورت کے مطابق یسوع مسیح کو چاہتے تھے کہ وہ ایسی نیچر کا ہو جائے. اور متوجہ چاہتا ہوں آپ کی, آج ہمارے لیے بھی ایک سوال ہے. آج ہمارے یعنی کہ میرے اور آپ کے, میرے گھرانے, آپ کے گھرانے, آپ کی اس کلیسیا اور تمام ان کلیسیاؤں کے لیے جو اس روئے زمین پر آج اس دن کو منا رہے ہیں, ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں, اپنی محبت کا اظہار خداوند یسوع مسیح سے کر رہے ہیں, ان کے لیے سوال ہے. کیا سوال ہے؟ کیا ہم بھی یسوع کو صرف اپنی ضرورتوں یعنی بیماریوں, نوکری, مسائل کے لیے پکارتے ہیں؟ سوال ہے نا. جیسے وہ لوگ ہوشنا ہوشنا کہہ کر اسے پکار رہے تھے, ان کا تو مقصد تھا ایویں نہیں چادریں بچھا دی, ایویں نہیں جو ہے وہ کھجور کی ڈالیاں ہلا دی, اتنا جوش اور ولولہ بغیر کسی مقصد کے نہیں تھا. وہ آزادی رہائی چاہتے تھے. آج بھی ہم مسیح ہوتے شاید یسوع کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ہمیں بیماری سے, تکلیف سے, بدروؤں سے نجات چاہیے ہوتی ہے, اس لیے ہم یسوع کے. یہ اچھا ہے, لیکن یہ طریقہ غلط بھی ہے, کیونکہ ہم تو اپنی ضرورت کے تحت اس کے پاس آتے ہیں نا.
کیا ہم اسے اپنی زندگی کا حقیقی بادشاہ مان کر اس کے پیچھے چلتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے. یا اپنی ضرورت کے تحت پادری وسیم صاحب کو فون کیا، پرابلم بتائی، خدا کے بندہ نے یا کسی اور خادم نے دعا کی، مسئلے سے رہائی ملی، پھر غائب. یہ ایک تلخ حقیقت بنتی جا رہی ہے. ہم مسیح ایمانداروں کی زندگی میں ہم نے یسوع کو صرف اپنی ضرورت کے تحت بادشاہ مان رکھا ہے یا بادشاہ بنایا. یسوع بڑا بادشاہ ہے، نعرے بنائے ہوئے ہیں، سلوگن بنائے ہوئے ہیں. بھائی وہ تو بڑا بادشاہ ہے، وہ تو راجاؤں کا راجا ہے، تمام سلطنتیں اس کے کاندھوں پر موجود ہیں، تھی اور رہے گی. لیکن ہم اس بادشاہ کو صرف اپنی ضرورتوں کا بادشاہ بنا کر اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. وجہ اور ضرورت اور تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اس کے بادشاہ کو مان کر اس بادشاہ کے پیچھے بھی چلیں. ڈالیاں ہلا لی، چادریں بچھا دی، یہ ہم کرتے ہیں. طریقہ مختلف ہے. عبادت کر لیا، شکر گزاری لے آئے، دائیں یقین لے آئی، میں یہ کروں گا وہ کروں گا. بادشاہ نے تو آپ کی بات ماننی ہی ہے، کیونکہ خدا کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ کچھ نیا. آج جس ہجوم کے بارے میں ہم نے خدا کے زندگی بخش کلام میں سے سنا ہے، وہاں پر ایک ہجوم کا ذکر ہے جو ہوشنا پکار رہا ہے. یعنی یہی ہجوم چند دن بعد چلائے گا. کیا چلائے گا؟ یہاں میرے ساتھ بنے رہیے گا، بور تو نہیں ہو رہے، اپنے ہاتھوں کو ہلائیے گا. ہاللویا. آج جس ہجوم کی بابت ہم نے خدا کے زندگی بخش کلام میں سے سنا ہے، جو بیان کیا گیا ہے خداوند کے زندگی بخش کلام میں، کہ وہ ہوشنا ہوشنا پکار رہے ہیں. بیٹا جلدی جلدی بیٹھ جائیں. گاڑی کی چابی مانگ. اور یہی ہجوم جس کے بارے میں آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں، یہی ہجوم جو ہے کیا کرے گا؟ آر یو ود می؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہاتھ ہلائیے. آج اس ہجوم کی بابت ہم کلام مقدس میں سے سنا ہے، سیکھ رہے ہیں. وہ یہی ہجوم کیا کرے گا چند دن کے بعد؟ ہاں بھول جائیں گے. ہاں ہاتھ اٹھاؤ. کیا بیٹا؟ مسیح کو لعن طعن کریں گے، یعنی کہیں گے جو چلا چلا کر کہہ رہے ہیں ہوشنا ہوشنا، وہی کہنے لگ جائیں گے اسے مصلوب کرو مصلوب کرو، یا صلیب دو صلیب دو. یہ کیوں کر ہوا؟ یہ انسان کا دل ہے. جب تک فائدہ ہے وفاداری ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، خدا کی فطرت نہیں ہے. وہ وفادار ہے. ہم ہی ہیں بھائی، یہ ہم ہی سے ہی تھے نا وہ لوگ. کیا ان کا ڈی این اے چلتا چلتا اس دنیا میں موجود نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. ہو سکتا ہے ہمارا ڈی این اے اس یروشلم کی گلیوں میں جن لوگوں نے اس پر تھوکا ہوگا اس کے ساتھ میچ ہوتا ہو، ہمیں نہیں پتا. یہ انسان کا دل ہے. جب تک فائدہ ہے تب تک وفاداری ہے. یسوع سب جانتا تھا کہ یہ سب تعریفیں عارضی ہیں. یہاں دھیان لگائیے، وہ جو کام کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں. یسوع سب جانتا تھا کہ یہ تعریفیں عارضی ہیں، یہ شہر اسے رد کر دے گا. وہ جانتا تھا جب وہ داخل ہو رہا تھا.
گدھی کے بچے پر آ رہا ہے. یہ نشانی ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی کی معرفت زکریا 9:9 میں یہ بات درج ہے. یسوع سب جانتا تھا کہ یہ سب تعریفیں جو ہیں وہ عارضی ہیں اور یہ شہر اسے رد کر دے گا. وہ جانتا تھا کہ شاگرد چھوڑ دیں گے، پترس انکار کرے گا اور یہودا دھوکہ دے گا. یہ وہ پہلے ہی جانتا ہے. شاگرد بھی موجود ہیں اس شور اور دیوانیاں اور جذباتی استقبال کے اندر. پھر بھی وہ داخل ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ تاج لینے نہیں بلکہ صلیب لینے آیا تھا. یہ سب ایک کہانی ہے. ہاں، یہ سب جو ہے وہ ایک کہانی ہے. کون سی کہانی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ بھائی میری عادت ہے میں انگیج بڑا کرتا ہوں کلیسیا کو تاکہ ہم مل کر سیکھ سکیں. میں آپ سے سیکھوں اور کچھ میں آپ کو سکھاؤں اور جو روح القدس ہمیں سکھائے ہم اس کی رہنمائی میں سیکھتے جائیں. کون سی کہانی ہے؟ جلدی جلدی. ہاں، یہ کون سی کہانی ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو ابھی تک؟ آ رہی ہے آپ کو لیکن شاید آپ تھوڑا شرماتے ہیں کہنے کے لیے. یہ جو کہانی ہے میرے عزیزوں، یہ نجات کی کہانی ہے. آمین. نجات کی کہانی، تاکہ میں اور آپ گناہ کی غلامی سے آزاد ہو سکیں. ہاللویا. کیسی کہانی ہے. آپ کسی بہن بھائی کے پاس بیٹھ جائیں تو وہ اپنے دکھڑے درد سنانے لگ جاتا ہے. میرے نال اے ہو گیا، میرے نال وہ ہو گیا. اور کبھی یسوع کی کہانی پر غور کیا ہے کہ اس نے کیسے اپنے سفر کا آغاز بیابان میں ابلیس کی آزمائش سے کیا؟ پہچانا گیا، رد کیا گیا، اسے ویلکم کیا گیا اور اسی کو شاگردوں نے دھوکہ دے دیا. یہ نجات کی کہانی اہمی نہیں ہے. ہم ایسے ہی نہیں نجات یافتہ ہیں. اس کے لیے یسوع نے صلیب پر آپ کے لیے جان دے کر قیمت ادا کی ہے. ہاللویا. یہ نجات کی کہانی ہے تاکہ میں اور آپ گناہ کی غلامی سے آزاد ہو سکیں. اسے معلوم تھا کہ ہاتھوں میں کیل اتریں گے. میں بڑا جذباتی رہتا ہوں جب میں یسوع کے بارے میں سوچتا ہوں، اس محبت کے بارے میں جو اس نے مجھ سے اور آپ سے کی ہے. وہ جانتا تھا کہ آج جو لوگ میرے استقبال میں اپنے دل بھی شاید نکال کر رکھ دیں لیکن یہی لوگ مجھے رد کریں گے. میرے کیلوں میں کیل اتریں گے مگر اس کی محبت میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹے جیسے بچوں، میری بیٹیوں جیسی بچیوں، یہ اس کی محبت تھی کہ اس نے ہمارے گناہوں سے زیادہ بڑی محبت ہم سے کی ہے تاکہ میں اور آپ رہائی پا سکیں، تاکہ میں اور آپ اپنی خلاصی ان مکانوں میں جا سکے جس کا وعدہ اس نے مجھ سے اور آپ سے کیا ہے. یہ کلوری کی کہانی جو بیابان سے شروع ہوتی ہے بڑی اذیت ناک ہے، بڑی دردناک ہے. وہ جانتا ہے کہ اسے اس کے شاگرد ہی چھوڑ جائیں گے. وہ جانتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں کیل اتریں گے لیکن اس کی محبت ہمارے گناہوں سے بڑی تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی. یہ پوری کہانی جو ہے بیابان کی آزمائش سے لے کر یروشلم کے داخلے تک ایک ہی مقصد کی طرف جا رہی ہے، آپ کی اور میری نجات کی طرف. ہاللویا.
آپ نجات یافتہ ہیں, آپ کے لیے قیمت ادا کی گئی ہے, آپ عام لوگ نہیں ہیں, آپ الگ کیے گئے ہیں, آپ خدا کے برگزیدہ ہیں, لیکن ہمیں صرف اپنی زندگیوں میں چینج لانے کی ضرورت ہے. کیا ہم یسوع کو بادشاہ اپنی ضرورت کی تحت مانتے ہیں؟ کیا جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم کھجور کی ڈالیاں لے کر اس کا استقبال کرنے نکل جاتے ہیں, یا ہم دکھ میں, تکلیف میں, تنگی میں, پریشانی میں اسے بادشاہ مان کر اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں؟ ہاللیلویا. یسوع آپ کی زندگی میں صرف ایک مددگار بننے نہیں آیا. بہت سے لوگ اس کو صرف مددگار ہی سمجھتے ہیں. وہ یسوع مدد کرے گا, یسوع نہ, بھائی وہ تو ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ نہ ہوتا تو آپ اس کہانی کو, جو نجات کی کہانی ہے, آج اس عبادت گھر میں یہاں بائبل مقدس پڑھتے ہوئے سن نہیں رہے ہوتے. کیونکہ اس کی محبت جو ہے وہ ہمارے گناہوں سے کیا ہے, بہت بڑی ہے. یسوع آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں مددگار بننے نہیں آیا, وہ آپ کا اور میرا مالک بننے آیا ہے. ہاللیلویا. کہے یسوع تو میری زندگی کا مالک ہے. آمین. میرے عزیزوں, کیا یسوع آپ کی زندگی میں بادشاہ ہے یا ضرورت کے وقت مددگار؟ سوال یہ ہماری زندگی میں رہتا ہے اور شاید رہے گا. یہ تب تک رہے گا جب تک ہم اسے ضرورتوں میں پکارتے رہیں گے. یہ تب تک رہے گا جب تک ہم اسے اپنی زندگی کا مالک مان کر اس کے پیچھے پیچھے چلتے نہ رہیں. کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے, یسوع جلد آنے والا ہے. وقت ایسا آن پڑے گا کہ آپ اسے ضرورتوں کے موافق ہی اپنا بادشاہ مانتے رہیں گے, اور وہ بادشاہ کسی روز بادلوں پر اڑ کر آ جائے گا. وہاں ڈالیوں سے استقبال نہیں کرنا. پھر جو اسے بادشاہ مان کر اس کے پیچھے چلتے رہے ہیں, وہ تو پھر بادلوں میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. ڈالیاں اٹھانے کا موقع نہیں ہوگا, چادریں بچھانے کا موقع آپ سے لیا جائے گا. کیونکہ یسوع ایک دفعہ جب آیا ہے وہ سلامتی کا شہزادہ بن کے آ گیا ہے. اب تو جب اس نے آنا ہے تو سلطنتیں اس کے کاندھوں پر ہے, اور اس نے آ کر اچھوں اور بروں کا استقبال کرنا ہے. وہ خود استقبال کرنے آ رہا ہے, بروں کا بھی کرے گا, کیونکہ وہ عدالت کرنے آ رہا ہے. آج اپنے سے سوال کریں, کیا ہماری زندگی میں یہ موقع کہیں چلا نہ جائے؟ ہم ہوشنا کنارے مارتے رہیں گے, لیکن وہ جو برگزیدہ ہوں گے, جو الگ کیے ہوں گے, وہ اڑ کر بادلوں میں جا کر اس کا استقبال ہوتے جا کے پھر آسمان تے اسی تھلے رہ کے ویکھاں گے. او ہوشنا آسمان پر کہہ رہے ہوں گے. ڈالیاں جتنی مرضی لا لیں, پھر جتنا مرضی کہہ لیں یسوع تو بادشاہ ہے, لیکن بادشاہ نے تو آ کر آپ کو موقع دے دیا ہے.